बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, इस तरह मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज जुमेरात हो गया है। हफ्ते जो है वो दिनों की तरह गुजर रहे हैं, इतनी जल्दी जल्दी टाइम फास्टली गुजर रहा है कि हम सब हैरान हैं। अभी पिछले हफ्ते, अब पिछले जुमेरात के जब हमारे साथ शाइक मौजूद थे तो जब भी ऐसा लग रहा है कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है। तो आज मैंने जैसे जिक्र कर ही दिया है, आप लोगों की पहले सेगमेंट में मुलाकात करवाऊंगी शाइक से। आज एक बहुत अहम टॉपिक पर उनसे बात होगी। आजकल जो है नशा आम हो चुका है। हमारी जो यूथ है, नई जनरेशन है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैंने कहीं कहीं सुना है कि ऐसा होता है कि बच्चों को जैलीज में और इसमें जो है ना नशे का आदी बना दिया जाता है। कुछ लोग जो है वो शौकियतन इस फील्ड में आ जाते हैं, कुछ लोग जो है वो बेचारे इत्तेफाकन आ जाते हैं, उनके साथ कोई मिसहैप हो जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप नशे के आदी हो चुके हैं या आपको किसी तरीके से इस लत में मुब्तला हो चुके हैं, तो आपको छुटकारा किस तरह से हासिल कर सकते हैं एक्सरसाइज की बदौलत। ये जो फिटनेस फील्ड है ये आपको कितना जो है आपके माइंड को रिलैक्स कर सकती है, आपको जो है वापस से अपनी जिंदगी में वापस ला सकती है। और कितने वाकया जो है वो शाइक ने हमसे डिस्कस किए थे वो भी आज जानेंगे। आपको मिलवाते हैं शाइक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाइक? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक, प्यारी हमेशा से। शाइक भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अपने शो में वेलकम करती हूँ। और बड़ा जबरदस्त जो है हमने टॉपिक डिसाइड किया था, ये हमने लास्ट वीक ही कर लिया था, बिल्कुल, है ना? ऐसा ही था ना? ऐसा ही था। हाँ, मैं इसीलिए सबको बताती हूँ कि भाई हम ऐसे कोई बना के बात नहीं करते, हम जो सच होता है सच पे मबनी बात करते हैं। ऐसी बात है जी बिल्कुल। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि आजकल जो है बहुत, आपने जैसे मुझे बताया था कि बहुत ज्यादा जो है लोग ड्रग्स में मुब्तला हो गए। नशा डिफरेंट तरीके का। एक तो ये वैसे ही अपनी सेहत के लिए ऐसा है कि आप अपनी मौत को खुद दावत दे रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। अगर ऐसा होता है कि चलो अल्लाह न करे किसी के साथ कोई मिसहैप हो गया या कोई इत्तेफाकन या कोई मसले की वजह से आ गया इस फील्ड में, तो किस तरह से अपने आप को निजात फराहम करवा सकता है एक्सरसाइज के थ्रू? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये अल्फाज तो जो हैं जो आपने कहे कम हैं, लेकिन अगर इनको ब्रेक किया जाए ना तो हर ये चंद अल्फाज जो हैं पूरा जुमला बन के एक सवाल बन जाते हैं। कि जैसे एक तो ये कि एक्सरसाइज के थ्रू किस तरह से चेंजिंग आ सकती है जिंदगी में। दूसरा ये कि जो लोग ड्रग्स की तरफ आते हैं उनकी अपनी जिंदगी का क्या हाल होता है। बिल्कुल। तीसरा ये कि यहाँ तक आते किस तरह से। बिल्कुल। और चौथा ये कि फिर उनके अंदर और उनके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनमें क्या क्या मुसीबतें और मुश्किलात शुरू हो जाती हैं और फिर वो छुटकारा पा नहीं पाता। तो तकरीबन 4-5 सवाल ये बन जाते हैं। एक साथ मैंने आपको पूरा कॉम्बो जो है वो फेंका है यूं करके कि शायद हम इसका डिफरेंट तरीके से जवाब दें। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा कि जिनकी ज़िंदगी में ड्रग्स आ जाते हैं फिर उनका हाल क्या होता है। मैं 2-3 एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूँगा। कि चंद दिन पहले की बात है, मैंने उस लास्ट एपिसोड में बता रहा था तो फिर टाइम ख़त्म हो गया था कि हमारे जिम में एक लड़का था, बहुत ही अच्छी बिल्ड का। अब मैं अभी ये नाम नहीं लूँगा किस जिम में, तो बहरहाल बहुत अच्छी बिल्ड का, बहुत फिट इंसान था। अचानक से जो है वो गायब हो गया बिल्कुल। अब कई महीने गुजर गए, आ ही नहीं रहा। कई महीनों के बाद जब वो जिम में वापस आया ना कि उसकी ऐसी हालत थी, मैं देख के शौक हो गया कि यार ये हुआ क्या है। बिल्कुल उसके मसल्स खत्म हो चुके, उसकी बॉडी में फैट आ चुका, बिल्कुल पतला दुबला कमजोर सा। एक तो था ना फिट लगना, स्लिम लगना, वो कमजोर लग रहा था बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा हुआ क्या है? कह रहे हैं बस शाहिद भाई ये बस मैं क्या बताऊं, मैं दिसंबर से जो हल्का सा नशे की तरफ मैं गया हूँ उसके बाद से मेरी ये हालत हुई है कि रोज सुबह से रात तक सिर्फ नशा ही नशा चल रहा है। कह रहे सिर्फ नशा चला जा रहा है, उसी में सब कुछ मेरा खत्म हो गया। उसी की वजह से सारे जॉब के मसले हो, उसी की वजह से जो है सारे रिलेशनशिप्स के मसले, उसी की वजह से जो है अपनी हेल्थ का सबसे बड़ा मसला हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि जब वो वापस आया तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट इंसान था, जिसको उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगा, उसको वापस से अपने आप को जीरो से डेवलप करना पड़ा। इसी तरह से एक और शख्स था। तो अब मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा किस तरह से लोगों की जिंदगी में ऐड हो पाते हैं ड्रग्स। सबसे पहली चीज है सोबत। कि जैसी आपकी सोबत होगी ना, आप चाहे अपने आप को कितना मोटिवेशन स्पीकर्स को आप सुन के बोल रहे हैं कि भाई नहीं हम तो जो हैं वैसे ही रहेंगे और हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बात देखें कि हज़रत शेख नाज़िम अली फरमाते हैं कि अगर आप किसी क्यारी को देखते हैं ना, जहाँ पे आप जो पौधे वाले होते हैं पौधे बेच रहे होते हैं, एक पौधे को उठा के ना आप कहीं कोने में रख दें, उन सबसे दूर रख दें बिल्कुल, उसको वही ग़िज़ा दें, उसको वही धूप दें, उतना ही पानी दें, और आप
یہ جو آپ کے ادھر ساتھ میں ایک ساتھ جو سارے کیاری میں رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ پانی دیں, سیم وہی کریں. آپ دیکھیں گے جو دور والا ہے نا وہ دیر میں نکلتا ہے زیادہ, اور جو سب ایک ساتھ ہے گروپ کی صورت میں وہ زیادہ جلدی گرو کر جاتے ہیں. کیوں؟ یہ بھی صحبت کا اثر ہے. بالکل. آپ خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں, آپ نے نہ لگائی ہو, خوشبو آ کے ہی رہتی ہے. اور جیسے سگریٹ پینے کے پاس بیٹھیں گے آپ تو آپ نہ پئیں, آپ کی بدبو آ کے ہی رہے گی. تو صحبت کا اثر جو ہے انسان کے دل پہ پڑتا ضرور ہے. اب وہ لڑکا جو ہے اس کا کیا تھا کہ اس کا ایک دوست خالی نشہ کیا کرتا تھا, اور ان لوگ کی گیدرنگ تھی 8 لوگوں کی. اب ایک مچھلی سے پورا تالاب جو گندا ہوتا ہے, تو اس کی سٹوری ہے کہ اپنے گھر میں ان لوگ کی ایک ایسی گیدرنگ تھی, بیٹھے ہوئے تھے سب, اب وہ نشے کر رہے ہیں. تو ایک یہ لوگ اس طرح سے کبھی کبھار پیش کرتے ہیں, اور خاص کر اکثر اس یوتھ کے اندر جو آج کی جنریشن ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جیسے کوئی ہائی کلاس چیز ہے, کوئی ایسی چیز ہے کہ سویگ آئے گا ہمارا, اس سویگ کے چکر میں وہ اپنے آپ کو بالکل برباد کر دیتے ہیں. ڈریگ آ جاتا ہے سویگ کی. ہاں یہ ایسا ہی ہے بالکل. اور ایک فیک ورلڈ جو ہوتا ہے نا, وہ بنا ہوا ایک امیج, تو پھر وہ جب حقیقت میں آتے ہیں پھر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس نے بولا کہ یار مطلب ایسا ہے کیا تم لوگ اتنا وہ کہہ رہے ہو, اتنا نشہ کا کہہ رہے ہو کہ بھائی ایسا لگتا ہے ویسا لگتا ہے, ایک چک تو چکاؤ. وہ ایک چک چکنے کے چکر میں ان 8 نے شروع کیا ہے. پھر وہ اتنے عادی ہو گئے کہ اب ان سے اس کے بغیر رہا نہیں جا رہا. تو پھر اسی لڑکے سے انہوں نے پھر نشے کا سامان منگانا شروع کر دیا. کرتے 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 اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی کہ اس کو آخر میں ریہیب میں ڈالنا پڑ گیا, اور اپنے آپ سے وہ اتنا ڈی موٹیویٹ تھا کہ اس کو سوسائڈ کا تھاٹ آتے تھے. تو پھر اس کو ریہیب میں ڈالا, اس کا کچھ مہینے ٹریٹمنٹ ہوا, پھر جا کے وہ صحیح ہوا ہے. اور اسی طرح میرے ایک جاننے والے تھے, میرے کلائنٹ ہی تھے بلکہ, تو یہ کہ وہ اسپورٹس ایتھلیٹ تھے باقاعدہ, میں اب یہ نہیں معلوم کون سی اس چیز میں. ہاں یہ بالکل بتانا شائق جو ہے وہ بہت اچھے سے کور کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا شو جو ہے وہ دبئی میں بھی دیکھا جاتا ہے. پھر اگر کہیں کسی نے دیکھ لیا تو شائق سے پھر وہ بولیں گے کہ آپ نے تو ہمارا قصہ سنا دیا, تو پھر ذرا آپ محتاط رہتے ہیں. یہ بہت بیسٹ بات ہے شائق. اب اور وہ اتنا اچھا ایتھلیٹ تھا کہ اس نے جو ہے جس پروونس میں وہ رہتا تھا تو وہاں کے کمپٹیشن میں وہ 2nd یا 3rd نمبر پہ آیا تھا, اور وہ جو کمپٹیشن تھا وہ کئی 100 لوگوں کا تھا. تو یہ اس کی فٹنس لیول کی کنڈیشن تھی. اب جب ان بھائی صاحب نے نشے جب شروع کیے ہیں, اور نشے کی سٹارٹنگ کہاں سے ان کی زندگی میں, گیدرنگ, اور گیدرنگ سے وہ مائنڈ سیٹ کے ہائی کلاس مائنڈ سیٹ, ہم پارٹیز میں جائیں, پارٹیز سے مراد غلط قسم کی پارٹیز میں جانا جہاں پہ ڈرگس ہو رہے ہوتے ہیں, جہاں پہ اور چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس سے سمجھا جانا کہ بھائی ہم تو بہت ہائی کلاس چیزیں, ہم تو کوئی چیز بن گئے. تو وہ اسی میں آنا شروع ہو گئے. جب تھوڑا سا آنا شروع ہوئے تو پھر وہ بالکل ہی اس میں چلے گئے آگے, اور پھر ان کی کنڈیشن یہ ہوئی کہ ان سے 5 kg کے ڈمبل بھی صحیح سے اٹھ نہیں پا رہے تھے. اللہ اکبر. تو پھر ان کو جب میں نے ٹرین کرنا شروع کیا ہے تو پھر ایک بہت سلو پروسیس سے جا کے وہ پھر صحیح ہوئے ہیں. پھر ان کی زندگی میں واپس رننگ کا اسٹارٹ ہوا ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کنڈیشن پہ واپس نہیں آ پائے جو اس ٹائم پہ اپنے پیک کے ٹائم پہ تھے جب وہ کمپٹیشن جیتا کرتے تھے. اور کتنی اپنی زندگی کے سال جو انہوں نے ضائع کر دیا, کئی سال ضائع کر دیا. مطلب یہاں پر لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر پل جی لو, کل ہو نہ ہو کچھ نہیں پتا, زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی, اور اتنی زندگی کے اپنے سال دماغ پہ پتہ نہیں کیا اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے صحبت کا اثر ہوتا ہے. صحبت کا اثر ہوتا ہے سب سے پہلے چیز یہ. اور جو دوسرا یہ کانسیپٹ ہو جاتا ہے نا آج کل کی یوتھ میں خاص کر, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے ہائی کلاس, مطلب کچھ لوگوں کی نظر میں جو ہائی کلاس اسکولز یا کالجز یا یونیورسٹیز ہیں, تو ان کے اندر چیزوں کا پرابلم نہیں ہے. وہ کہتے ہیں تو سویگ ہے ہمارا, یہ تو ہمارے گروپ میں ہوگا ہی ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ نہ ہو, ارے لوگ کیا کہیں گے, مطلب عجیب بات ہے بالکل. تو کیا کہ وہ اس چکر میں جو ہے نشے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکے کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. لڑکیوں کی تعداد کافی حد تک بڑھ چکی ہے. وہ چاہے آئس کا نام سے نشہ کریں, وہ چاہے کسی اور کے نام سے نشہ کریں, نشے وہ سیم ہے تھوڑے سے, لیکن نام چینج ہے. نام چینج کرنے تھوڑا انگلش والا نام رکھنے سے لگتا ہے ان کو کہ جیسے ہمارا ایک سویگ ہے اور ہمارا ایک ریپوٹیشن بن جائے گی, ان لوگوں میں ایک نام بن جائے گا, تو وہ اس چکر میں شروع ہو جاتی ہیں. اب ایسے لوگوں کی کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں جب نشوں کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھلے ہی آپ کے انسٹاگرام پہ فالوور بڑھے ہوئے ہوں, بھلے ہی اپنی پارٹی کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھا رہے ہوں, یاد رکھیں کہ آپ کے ویوز بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عزت بڑھ رہی ہے. آپ کے ویوز بننے کا مطلب جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے, وہ حوث کی نگاہ سے اور ایک گھٹیا نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور اس میں قصور آپ کا, کیونکہ آپ اپنے آپ کو جان پوچھ کے ایسے دکھا رہے ہیں کہ وہ آپ کو اس نگاہ سے دیکھیں. تو اب کیا کہ وہ ویوز بڑھنا شروع ہو گئے, لوگ بڑھنا شروع ہو گئے, مزید اسی میں گھستی نہیں. اب بظاہر لوگوں کو دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے کہ بھائی بہت نام بڑھ رہا ہے, اب اس کی اپنی زندگی کیا ہے کہ ایک پل کا سکون نہیں ہے.
اتنی پریشانیاں ہیں, اتنی پرابلمس ہیں, اور سب سے زیادہ مسئلہ ہے اپنے آپ سے فرسٹریٹڈ ہیں. اور پھر اب اپنے آپ سے کس طرح بچیں, لوگ خیالات سے کس طرح بچیں, لوگ ہمارے بارے میں جو سوچتے ہیں, جو اچھے لوگ ہمیں گائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان سے کس طرح بچیں, تو واپس نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. کیونکہ آپ نشہ کرتے ہیں سب کچھ آپ بھول جاتے ہیں. آپ بس بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے کچھ ہو رہا ہوگا, آپ بولیں گے فرق ہی نہیں پڑ رہا, دماغ آپ کا بالکل آؤٹ ہوا ہوا ہے, تو وہ ایک الگ آپ دنیا میں چلے جاتے ہیں فوراً سے. تو اس چکر میں پھر نشے چھوٹ نہیں پاتے ان لوگوں سے. پھر کیا کہ اسی طرح سے ابھی کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے, ایک لڑکا تھا, بہت اچھی اس کی بلڈ, اس نے جو ہے جب نشے کی طرف وہ آیا تو بالکل بلڈ ختم ہو گئی, فٹنس ختم ہو گئی, جابس کے مسئلے ہو گئے اس کے گھر والوں نے آخر میں زبردستی اس کو پکڑ کے کسی ریہیب میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, ریہیب میں رہا وہ کچھ ٹائم تک, کافی ٹھیک ہو گیا, گھر پہ لے کے آ گئے, کچھ ٹائم تک صحیح رہا. لیکن کیا ہوا, واپس اس کی ملاقات ہوئی اپنے پرانے دوستوں سے. اور ہوتا یہی ہے ہمیشہ کہ آپ کی پہلے آہستہ آہستہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, پھر وہ بڑھتی جاتی ہیں. بالکل. جب واپس بڑھ گئے, پھر سے نشے شروع کر دیے, پوری زندگی برباد ہو گئی, گھر والوں نے نکال دیا اس کو. پھر یہاں پہ ختم نہیں ہوئی کہانی, جب انسان نشے کرنا شروع کرتا ہے اسے ہوتا ہے کیا کہیں سے بس پیسے ارینج کروں, چاہے حلال طریقہ ہو حرام طریقہ ہو. اپنے ہی گھر میں ڈکیتی کی اس نے پھر. اللہ اکبر. اور یہ ایک کیس نہیں ہے, ایسے کئی کیس ہیں. میں ایک جم میں ایک دفعہ کام کرتا تھا, تو ہم نے سنڈے کو اوپننگ کرا دی, مطلب سنڈے کو ہم نے کر دیا کہ لوگ آ سکتے ہیں چاہے اسٹاف ہو یا نہ ہو. اور بہت اچھی لوکیشن تھی, مطلب وہاں کسی کو امید بھی نہیں تھی کہ ایسے لوگ آ پائیں گے کبھی. تو ایک لڑکا تھا, بہت پہلے وہ ہوا کرتا تھا, کچھ سال پہلے, اس کو نشے کے عادی ہو گیا تھا وہ. تو ہمارے پاس ایک چیز تھی, وہ تقریباً 12 سے 16 ہزار روپے کی تھی. تو ایک دفعہ وہ آیا ہے چپکے سے, اس نے بس وہ ایک باربل ہوتا ہے, روڈ ہوتی ہے, اس کو نکالا ہے اور جلدی سے بائک پہ لے کر لے گیا کہیں پہ, اور ٹھیلے والے کو بھیج دیا 400 روپے میں. تو 12,000 جو 20,000 کی چیز تھی وہ 400 روپے بھیج دی اس نے کہ وہ نشے کا سامان ہو جائے. اللہ. تو یہ ہوتا ہے قدرتی مطلب کیا کہ آپ ایسے عادی ہو جاتے ہیں, ایسی ایڈکشن ہو جاتی ہے کہ آپ پوری دنیا اپنی تباہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, بس مجھے کہیں سے نشہ مل جائے, ورنہ آپ عجیب حالت میں ہوتے ہیں, اس سے آپ نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں, اور نکلنے کا راستہ کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے تو پھر وہ مزید نشوں میں لگے ہی رہتے ہیں. تو یہ مطلب کانسیکوینسز ہیں اس, جس کو آج کل کی کچھ یوتھ جو ہے کہتی ہیں ماڈرن ورلڈ, ہمیں ماڈرن بننا ہے, ہمیں ویسے متاثر ہم ہو رہے ہیں, جہاں پوچھ کے چیزیں کرنا کہ جس سے لگے کہ ہم تو پتہ نہیں کوئی اور سی مخلوق ہیں, کچھ ہیں. تو اس کے کنسیکوینسز یہ ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے اس طرح کی ہو جاتی ہے, جو میں نے آپ کو سامنے ایگزامپل رکھی ہیں ساری. بالکل, ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بہت کول لگ رہے ہیں, ہم cool لگ بہت رہے جو ہیں, ہے وہ سویگ اور یو کر کے ہم بہت فینسی ٹائپ کی دنیا میں ہم جی رہے ہیں, لیکن ہم اشرف المخلوقات ہیں. اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو واپسی کا راستہ بہت کٹھن ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, اور کوئی راہ فرار دکھتی ہی نہیں ہے, جس کی وجہ سے اپنی پوری زندگیاں لوگوں نے تباہ و برباد کر لی. بہت سی مثالیں ہیں ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں, ٹی وی پہ بھی ہم نے بہت سی مثالیں دیکھی پچھلے کئی دنوں میں. لیکن آپ لوگوں کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ بیٹھے صحبت میں تو آپ کبھی اپنے دوستوں کو سدھارنے کی کوشش کریں, نہ کہ ان کی صحبت میں مبتلا ہو جائیں. اور فٹنس سے شاید کس طرح سے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے ایسے پیشنٹس. بالکل بتاتا ہوں. اچھا, میں بھی اپنی بات کی صحبت کی, میں پہلے اس کو کنٹینیو کر کے پھر اس پہ آتا ہوں کہ دیکھیں جتنے بھی صوفیہ کرام گزرے نا, اگر دیکھا جائے پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ تربیت ایک خاص ہوا کرتی تھی ہر انسان کی. تو صوفیہ کرام جتنے بھی گزرے ان میں ایک صوفیوں کے سردار یا ولیوں کے سردار کہلاتے ہیں حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ. ان کی ایک بات یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جب تک آپ کامل نہیں بن جاتے نا, یعنی کمپلیٹ نہیں بن جاتے, ایک بالکل متقی اور صحیح انسان نہیں بناتے کہ آپ دوسروں کے افیکٹ نہ ہو آپ کو, تو وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ بھائی تم کوشش کرو کہ تم زمین پہ گڈھا کھود کے تم اس میں جا کے غار میں رہ لو. جب تم کامل بن جاؤ پھر لوگوں میں آؤ, تاکہ لوگوں کو تم سے نقصان نہ ہو پائے. بیسکلی ان کی بات یہ ہے ان شارٹ کہ جب تک آپ اس لیول کے نہ بن جاؤ کہ آپ کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے کوئی بھلائی ہو جائے, تب تک آپ غلط صحبت میں کبھی نہ بیٹھو. یہ سوچ کے بھی نہ بیٹھو کہ یہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ خود ٹھیک نہیں ہو سکتے ابھی, تو وہ دوسروں کو آپ کیا ٹھیک کرو گے. بالکل. جب تک آپ ایسا پھول نہ بن جاؤ کہ جس کے ہونے سے ہر جگہ پہ خوشبو بکھرنا شروع ہو جائے, تب تک آپ کا کسی کانٹے کے پاس بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو وہ خوشبو پہنچے گی نہیں. اب آئے فٹنس کی طرح, کہ فٹنس سے ہوتا پھر کیا ہے. ایک چیز تو یہ کہ ریئلائزیشن, یہ احساس ہوتا ہے کہ یار ہم نے کتنا کچھ اپنے اندر ضائع کر دیا. اکثر جو میرے کلائنٹس میں جو رہے یا جو ابھی بھی ہیں, کہ جو اس دنیا سے واپس سے فٹنس کی طرف آئے, اور جو پہلے فٹنس پہ تھے پھر نشے پہ گئے پھر فٹنس پہ آئے, تو جب واپس جم میں آتے ہیں یا واپس ایسے لوگوں کی صحبت میں آتے ہیں جو اپنے آپ کو ہیلدی رکھتے ہیں یا فٹنس کی طرف ہوتے ہیں, جم کی طرف ہوتے ہیں, باڈی بلڈنگ کی طرف ہوتے ہیں,
تو ان کو سب سے پہلے احساس ہوتا ہے کہ یار مجھ سے تو اتنا ویٹ بھی نہیں اٹھ رہا, یہ میں نے کیا کر دیا, میں تھوڑا سیڑھیاں چڑھنا میری اتنی سانس پھول لی, یہ میں نے کیا کر دیا. اور جب یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر یہ بڑھتا جاتا ہے, اور جب یہ احساس بڑھتا جاتا ہے نا تو پھر انسان کے اندر ایک شرمندگی آتی جاتی ہے کہ یار اب اس سے دور ہونا ہے, بس اب تو بہت ختم کر دیا میں نے اپنے آپ کو. تو پہلی چیز یہ کہ ریئلائزیشن, جیسی آپ جم میں آتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں خاص کر کہ یار مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ زیادہ اچھی ایکسرسائز کر پا رہے ہیں, ان میں زیادہ جان ہے, لڑکیاں مجھ سے زیادہ ویٹ اٹھا رہی ہیں, تو میں تو بالکل ختم ہو گیا ہوں. تو آپ کو جب یہ ریئلائز ہوتا ہے نا, آدھے سے زیادہ تو آپ کے اندر سے جو وہ ایک ایڈکشن تھی ڈرگس کی وہ وہیں پہ دور ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ ٹرینر کا آپ کے ساتھ بے انتہا مخلص ہونا اور آپ پہ ایکسٹرا اٹینشن دینا مسٹ ہے. اب ایکسٹرا اٹینشن سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ صرف جم کے اندر ایکسٹرا اٹینشن ہو, ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب انسانیت کے طور پہ, ایک مسلمان ہونے کے طور پہ آپ اپنے لیے ایک ٹرینر کو میں کہوں گا کہ جو اگر سن رہا ہو کوئی ٹرینر, کہ آپ اپنے لیے لازم کر لو کہ یار یہ میرے پاس آیا ہے نا, اللہ نے بھیجا ہے, میں کم سے کم اتنا تو کر سکتا ہوں کہ جم کے بعد اس سے کبھی کوئی ملاقات کر لوں یا میسج وغیرہ پہ رابطہ رکھوں. کیونکہ کیا ہے کہ جب ایسا شخص آپ کے رابطے میں ہوگا, یعنی ایک ٹرینر یا ایک ایسا شخص جو فٹنس ایکسپرٹ ہو یا خود باڈی بلڈنگ کرتا ہو یا فٹنس کی طرف ہو, جب آپ کا اور اس کا رابطہ رہے گا نا, کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اس کے دل میں, اس نشئی کے دل میں یہ ہوگا کہ یار مجھے بھی ایسا بننا ہے, یا دیکھو وہ تو اتنے اچھے ہیں اور میں ایسا نہیں بن پا رہا. تو وہ ایک ریئلائزیشن رہتی ہے. جتنی آپ کے اندر ریئلائزیشن آتی رہے گی آٹومیٹکلی آپ ان ڈرگس سے دور ہوتے جائیں گے. تیسری چیز کہ اب جب آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اور اب پروگریس ہونا شروع ہوتی ہے نا, تو اب انسان کو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے واپس پرانے وقت میں جانے سے. کیونکہ اب وہ کیا دیکھ رہا ہے کہ پہلے جب وہ شروع میں آیا تھا 4 سیڑھیاں چڑھنے پر اس کی سانس پھول رہی تھی, ابھی وہ 3-4 کلومیٹر بھاگ رہا ہے پھر بھی اس کو مسئلے نہیں ہو رہے. پہلے بار تھا 5 کلو نہیں اٹھ رہا تھا, ابھی 3 مہینے بعد وہ 80 kg اٹھا رہا ہے, تو اس کو وہ مسئلے نہیں ہو رہے. تو اب اس کو گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار مجھے اب پرانے دور میں نہیں جانا ہے واپس, تو کچھ بھی کروں میں, چاہے جم میں ایکسٹرا ٹائم دے دوں, پرانے دور میں نہیں جانا ہے. تو تیسری چیز وہ ہے جو آپ کو جو ہے سدھارتی ہے, ریلائز کراتی ہے, گھبراہٹ, کہ آپ گھبراتے ہیں کہ یار اس دور میں نہ چلے جاؤں پھر سے. تو پھر کیا ہے کہ آپ مزید پھر اپنے فٹنس میں ترقی کرتے جاتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ ان سے ہٹتے جاتے ہیں. تو ان شارٹ کیا کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ بری صحبت سے بچنا ہے. اگر بری صحبت سے آپ نہیں بچ پا رہے, آپ کو لگ رہا ہے آپ اس شہر میں رہ رہے ہو, بہتر ہے آپ شہر کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاؤ. زندگی آپ یہاں پہ گزار رہے ہو, باہر بھی گزار سکتے ہیں, کم سے کم تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن جو مشکل میں آپ جینے ابھی فیوچر میں آنے والی ہے نا, آپ اس سے بچ جاؤ گے. کیونکہ وہ جو پھر مشکل ہے وہ ایسی خطرناک فرسٹریشن اور ایسی خطرناک ڈی موٹیویشن ہوتی ہے کہ آپ کو سوسائڈ کی طرف اکثر لے کے جانے کا آپ کو خیال آتا ہے. پہلی چیز صحبت. دوسری چیز کہ ایک تو مطلب فٹنس کا پہلو ہے, دوسرا یہ پہلو کہ اپنی زندگی میں نا آپ کچھ ایسا ایڈ کریں کہ ہر ہفتے جو ہے نا آپ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کے جائے. مثال کے طور پہ کیا کہ ہم تو مسلمان ہیں, تو ہمارے لیے ایک آسان چیز یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ بہت سی خانقاہیں بھی موجود ہیں, آستانے بھی موجود ہیں, یا ایسی مساجد بھی موجود ہیں, یا ایسے انسٹیٹیوٹ موجود ہیں کہ جہاں پہ جب آپ جاتے ہیں تو ہر ہفتے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک سیشن ہوتا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا کوئی نہ کوئی جو ہے ایک اچھی چیز کریٹ کی جاتی ہے کہ جس سے آپ کے اندر پازیٹیو باتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جب پازیٹیو آپ کے اندر آتی رہے گی نا, وہ آپ کے سمجھے ایک ہفتے کا چارجر ہے. آپ چارج ہو جائیں گے ایک ہفتے کے لیے, پھر آپ ایک ہفتے بعد آئیں گے, پھر آپ چارج ہو جائیں گے. اس سے فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ کے اندر جو بری عادتیں ہیں نا, کبھی کبھار ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں اتنا برا ہونے کے بعد کیسے جاؤں گا میں, تو بھائی بروں کے لیے تو ہے ہی. تو آپ بس جانا شروع کریں, انشاءاللہ پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے, کسی کو 4 ہفتے بعد, کسی کو 2 مہینے بعد کافی زیادہ چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے. مطلب ایسے لوگ بھی ہیں کہیں جو 4-6 لڑکوں کے گروپ تھے باقاعدہ نا, تو ایک دفعہ وہ کہیں چلے گئے اور جو بیان کرنے آئے ہوئے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ یار میں کہاں پہ آ گئے, وہ سنیں گے بھی نہیں. جب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا, وہ لڑکے ایسا رونا شروع ہوئے اس میں کہ وہ خود رونا شروع ہوگا کہ کیا لوگ ہیں. اللہ. اور پھر انہوں نے بعد میں کانٹیکٹ کرتے ہیں ان کو کہ آپ آ جائیں ہمارے پاس, ہم نشوں میں ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, خود وہ بلاتے تھے. پھر تو کیا کہ اگر آپ جانا کہیں شروع کرتے ہیں, پازیٹیو لوگوں میں بیٹھنا شروع کرتے ہیں, تو آٹومیٹکلی اس کی پازیٹیو انرجی آپ کے اندر اتنی آتی ہے کہ نیگیٹیوٹی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز صحبت. دوسری چیز کوئی ایسی جگہ ہے جو پازیٹیو انرجی کے لیے سمجھیں آپ کا وہ ہو, اسٹیشن ہو, چاہے وہ کوئی اچھے لوگ ہوں, کوئی موٹیویشنل بات کرنے والے ہوں, چاہے موٹیویشنل اسپیکر ہوں, تو پازیٹیو انرجی کا اسٹیشن. ٹھیک. تھرڈ چیز پھر جم. یہ 3rd نمبر پہ میں لایا ہوں, پہلے نمبر پہ نہیں لایا.
پھر جم کے اندر بھی یہ کہ ایسا ٹرینر ہو جو اچھا میں نے بتایا کہ آپ کے ساتھ اٹینشن رکھتا ہو. چوتھی چیز پھر جم کے اندر یہ کہ کوئی کمپٹیشن ہو, چاہے وہ دوستوں کے اندر کمپٹیشن ہو, چاہے وہ کوئی فٹنس کا کمپٹیشن ہو, کمپٹیشن ضرور ہو. آپ جب کمپیٹ کرتے ہیں کسی سے, آپ اسی کے اندر لگے رہتے ہیں, آپ کو پھر دوسری چیزوں کی طرف اتنا دھیان نہیں ہو پاتا. خاص کر آپ دوستوں کے ساتھ جم جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یار آپس میں کہتے ہیں تم نے تو اتنا ویٹ اٹھایا تھا, ہم نے تو اتنا اٹھا لیا تھا. بالکل یہ بات دوسرے کو کنٹینیو کرتے ہیں. ہاں شائق بریک کا ٹائم آ گیا ہے. ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں شائق کی جانب. اور شائق 3 چیزیں آپ نے بتا دی تھی. سب سے پہلے صحبت, دوسری چیز کیا تھی؟ پازیٹیو انرجی کا اسٹیشن. تیسری چیز جو ہے وہ جم. اور چوتھی چیز آپ بول رہے تھے تو بریک آ گئی تھی. چوتھی چیز اب مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کیا بول رہا تھا, لیکن تھا کچھ جم سے ہی ریلیٹڈ. کہ ایک تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ ہاں کمپٹیشن, جم میں ہی اگر آپ کمپٹیشن کی طرف جائیں گے, چاہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو, تو یقیناً جو ہے آپ کو نشہ چھوڑنے میں جو یہ چیز مدد کرے گی نا, تو آپ کو بہت جلدی ریئلائز ہوگا کہ یار اس سے جتنے جلدی میں چھٹا ہوں, میں ریہیب والوں میں بھی شاید نہیں چھٹ پاتا جتنا میں اس کمپٹیشن کی وجہ سے جو ہے نشے سے دور ہو گیا ہوں. مجھے خاص کر پتہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ لڑکوں میں تفریح کرنے کی عادت ہوتی ہے بہت سارے, تو وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں کہ تم سے تو اتنا ویٹ بھی نہیں اٹھ رہا, اور پھر اگر وہ نہیں اٹھ رہا ہوتا نا, دکھاتے ہیں وہ دیکھو لڑکی تم سے زیادہ اٹھا رہی ہے, تم تو یہ بھی نہیں اٹھا پا رہے. تو اتنا وہ ایک دوسرے کو پن کرتے ہیں, اتنا ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے مطلب کر کے ہی رہنا ہے کچھ نہ کچھ. ہاں وہ سیریس بھی ہو جاتے ہیں. ہاں پھر وہ اپنی عزت پہ بات آ جاتی ہے نا ان کی کہ یار دیکھو تو عزت ہی نہیں ہو رہی, مذاق اڑا رہے ہیں. تو پھر اس چکر میں جو ہے وہ کمپٹیشن کے چکر میں اسی میں بالکل ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ بس ان کا ہوتا ہے کہ یار دن بھر رات بھر جو بھی ہے بس ہم کچھ ایسا کرتے رہیں کہ ہمیں اس کمپٹیشن میں مدد ملے, کئی طرح اپنے دوست سے جیت جائیں, اس سے آگے بڑھ جائیں, کئی طرح جو ہم کمپٹیشن کھیلنا چاہ رہے ہیں, کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمیں اس میں آگے بڑھنے کا ایک چانس مل جائے. اچھا اب اسی چیز کے بعد میں ایک بات پہ توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو لوگ بھی یہ ڈرگس ایڈکشن کی طرف ہیں, جو ان کی سراؤنڈنگز میں نا, ان کے چاہے ماں باپ ہوں, ان کے بہن بھائی ہوں, ان کے دوست ہوں, جو بھی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جب ان کے یہ جو شخص ہے وہ اس دنیا سے باہر آئے, تو کچھ بھی کر کے کوشش کرے کہ وہ اس کو اسپورٹس کی طرف لے کے آ جائے. یہ میں 5ویں چیز بتا رہا ہوں. اسپورٹس کی طرف جب وہ آنا شروع ہوگا نا, تو پھر کیا ہے کہ اس کی جب پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہوگی, جیسے جم میں نے بتایا وہی والی کنڈیشن اس کی ہو جائے گی, لیکن اسپورٹس میں آنے سے فائدہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک زندگی کا گول آ جائے گا کہ یار میچ ہونا ہے میرا. وہ ظاہر سی بات ہے آپ جم جاتے رہو گے, آپ کو والا گول نہیں ہوگا, کمپٹیشن کا بس ایک ہوگا. لیکن کیا ہے کہ اسپورٹس میں آنے کے بعد ایک مستقل طور پہ فزیکل ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے آپ کی, اور مستقل طور پہ کیا ہے کہ آپ کے یار میچز ہو رہے ہیں, ہمیں جانا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اسی کے اندر رہتے ہیں. آپ کی صحبتیں بھی آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جاتی ہیں, آپ کی صحبت ان میں ہونا شروع ہو جائے گی جو اسپورٹس کے اندر ہیں. اگر آپ فٹ بال کھیلنے والے ہیں, آٹومیٹکلی آپ فٹ بال والوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ کسی طرح سے کسی کرکٹ اکیڈمی میں ایڈمیشن لے لیں, آٹومیٹکلی آپ ان لوگوں میں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے جو کرکٹ کھیلتے ہیں. آپ گلی میں بھی جائیں گے, آپ کو پھر زیادہ لوگ دیکھنا شروع ہو جائیں گے کہ یار دیکھو گلی کرکٹ تو یہاں پہ بھی ہو رہی ہے. آپ چاہے مطلب 5 سال اپنی جگہ پہ گزارے میں, لیکن آپ نشوں کے آئے تھے, آپ کو بھی غور نہیں کر پاتے ان چیزوں پہ. لیکن جب آپ آتے ہیں نا کسی فیلڈ کی طرف, تو آپ پھر جہاں سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں, آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ یار دیکھو وہ بھی ایسی کر رہے ہیں, وہ بھی ایسی کر رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کی گیدرنگ بڑھتی جاتی ہے, اور یہ جو گیدرنگ ہوتی ہے اسپورٹس والی, یہ اچھی گیدرنگ بڑھتی جاتی ہے, کیونکہ اکثر جو ہیں یہ سب نشوں سے دور ہوتے ہیں, یہ ہر قسم کے برے کاموں سے دور ہوتے ہیں, یہ بہت سارے اپنا چھالیاں وغیرہ, گٹکا, ماں باپ جو چیزیں ان سب سے دور ہوتے ہیں. اور ان کا اصل کنسرن کیا ہوتا ہے, ان کے ماں باپ بھی بڑے ریلیکس ہوتے ہیں کہ یار ہمارا بچہ صبح بھی اٹھ کے جا رہا ہے, پتہ ہے بولے کچر خواری کہتے ہیں ماں باپ کہ یہ بالکل پاگل ہوا ہوا اس کے پیچھے, لیکن اندر سے ان کو اطمینان ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی ہوا ہوا ہے نا, کم سے کم ان چیزوں میں نہیں ہے, ان چیزوں میں نہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی چاہنے والوں کو, جن کو وہ چاہتے ہیں, ان کو نشوں کی دنیا سے نکالیں, تو خود یہ نہیں کہ ان کو اسپورٹس میں دلا دے اور آپ چلے گئے. شروع میں تو یہ ہوتا ہے آپ نے کہیں بھی ان کو ایڈمیشن دلا دیا, وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے, آپ فیس بھرتے رہو گے ان کی, اور وہ نشے کرنے کہیں چلے جائیں گے. ان کے ساتھ میں جائیں اور ان کا دوست بن کے ان کے ساتھ رہیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی بھی صورت میں نا اس کو آپ یہ فیل نہ کرائیں کہ یار تم بہت برے ہو اور ہم تم سے نفرت کرتے ہیں. آپ نے اس کا الٹا کرنا ہے, آپ نے کہنا تم بہت اچھے ہو, بس یہ چیز جو ہے وہ بہت بری ہے, تم بہت اچھے ہو اور یہ تمہارا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. اور دوسرا ہے کہ ہم تمہارے بہت مخلص ہیں. کوئی نہ کوئی, آپ یہ نہیں کہیں آپ زبان سے کہ ہم تمہارے مخلص ہیں, اپنے عمل سے, اپنی کچھ نہ کچھ باتوں سے انڈائریکٹلی طور پہ, ڈائریکٹ طور پہ اس کو یہ احساس دلائیں کہ ہم ہیں تو تم صحیح ہو, ہم تمہارے لیے ہمیشہ موجود ہیں.
جب ایسے لوگ زندگی میں آتے ہیں نا تو بندہ جیسا بھی ہو وہ پھر ان کو کھونے سے ڈرتا ہے، کیونکہ مخلص لوگ ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہوتا ہے. اگر کوئی انسان بغیر کسی غرض کے کسی کی مدد کر رہا ہے، بغیر کسی غرض کے کسی کی فکر کر رہا ہے، تو نشے والا جو ہے اس کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ یار دیکھو ہمارے لیے کوئی فکر مند ہے اتنا. اس کے اندر وہ ایک احساس قائم رہتا ہے، وہ احساس جو ہے اس کو اپنی واپس زندگی میں واپس لانے کے لیے بڑا مددگار ثابت ہوتا ہے. تو ایک ایسی پرسنالٹی آپ کو خود سے بھی بنانی پڑے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے خالی ریہیب میں ڈلوایا اور پھر آپ بولیں کہ 2-3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، واپس صحیح ہو جائے گا اور آ جائے گا. کیسے کئی لوگ ہیں جو ریہیب میں گئے ہیں، 2-3 مہینے گزار کے آئے ہیں، لیکن واپس آنے کے بعد کچھ ہی مہینے بعد انہوں نے واپس سے نشے شروع کر دیے. ریزن کیا ہوتا ہے کہ گھر والوں ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو نشے کے ساتھ عادی تھا، ہم نے تو اس کو یہاں ڈلوایا. اس کو جتاتے ہیں کبھی کبھار. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود سے نیت نہیں ہوتی جتانے کی، لیکن آپ کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ یار اس کا تو ایسا ہوا تھا. آپ یہ سمجھیں آپ نے بس ایک چیز ہو گئی، اب ختم، مٹا دیں اس کو. جیسے اللہ ہمارے گناہ معاف کرنے کے بعد پھر وہ دیکھتا بھی نہیں ہے نا اس چیز پہ، بس ویسے آپ اس صفت کو اپنائیں. اس صفت کو اپنائیں گے نا آٹومیٹکلی اس شخص کے دل میں آپ کے لیے محبت ہو جائے گی. اور محبت وہ چیز ہے کہ جب انسان کے دل میں وہ آ جائے اور حقیقت میں محبت آ جائے تو پھر محبت وہ چیز ہے کہ جب وہ انسان کے اندر آتی ہے تو باقی تمام چیزوں کو اس کے اندر سے نکال دیتی ہے. اس لیے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے، اسے محبت کہتے ہیں، کیونکہ وہ انسان کو بدل کے رکھ دیتی ہے. تو یہ 5 سے 6 چیزیں اگر ہم انشاءاللہ اس کو اپنائیں گے، چاہے وہ فٹنس کی فیلڈ میں آنا چاہے یا وہ اپنا کسی سپورٹس میں جانا چاہے، کوئی بھی آپ کا ہے کوئی ہابی اسے اپنانا چاہیں، تو یہ تمام چیزیں ایسے ڈرگ ایڈکٹ انسان کے لیے بہت مدد کریں گی. اچھا ایک اور بات میں یہ کہنا چاہوں گا، اب تم نے ساری بات کر لی ڈرگس ایڈکشن کے بارے میں. ایک چیز بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ جو ہیں اور جو گھر کے بڑے ہوں تو ان پہ ایک بہت لازم ذمہ داری آتی ہے آج کے زمانے میں کہ وہ تربیت کا خیال ضرور کریں اور وہ خود سے اچھی صحبتوں کی طرف لے کر جائیں. یہ نہیں کہ صرف آپ نے موبائل دے کر بٹھا دیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ سب سیٹ ہو جائے گا. یہ نہیں کہ آپ نے بس کہیں پہ ایڈمیشن دلا دیا اور سمجھ رہے ہیں سب سیٹ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. آپ کبھی اس کو پارک بھی لے کے جائیں، کبھی اس کو ایسا ٹائم دیں کہ وہ آپ کو اپنا سمجھ سکے. ایسے کئی ٹین ایجرز ہیں خاص کر وہ اپنے گھر والوں کو اپنا نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں یار کیا گھر والوں میں بیٹھنا پڑے گا، ان کے منہ دیکھنے پڑیں گے، ابا یہ بولیں گے، اماں یہ بولیں گی، ہمیں نہیں بیٹھ رہا، ہم باہر جا رہے ہیں گھومنے. تو وہ باہر کے چکر میں جو ہے وہ پھر سمجھے وہ بالکل ہی باہر چلے جاتے ہیں گھر والوں سے. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ صرف سونے کے لیے بھی گھر پہ آتا ہے، ان کو الجھن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ حقیقت ہے اس کی ذمہ داری لیکن کس کی ہے، وہ ماں باپ کی ہے. کیونکہ انہوں نے اس ٹائم پہ اٹینشن نہیں دی، اس کو بہت ضرورت تھی. ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگا. یہ میں نے شروع میں کہا کہ محبت جو ہے وہ بہت ایک اہم جز ہے اور تربیت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم جز ہے. بالکل. تو بس انشاءاللہ اگر یہ اس چیز پہ اپنائیں گے اور نظر رکھیں کہ جس کالج میں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ آج کل اتنی پرابلمس ہیں کہ آپ نہ چاہتے ہو نشوں میں پڑھ ہی جاتے ہو، تو پھر ضروری ہے کہ جو میں نے آج باتیں کہی ہیں اس پہ ضرور عمل کیا جائے. تو انشاءاللہ جو ہے کافی اس سے افاقہ ہوگا اور کافی ہمارے ٹین ایجر لوگوں کی جان بچ سکے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ شائق آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ. جی ضرور. میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ بتا دیں گا، بتا سکتے SQ-Fitness11 کے نام سے ان کا انسٹاگرام الحمدللہ مجھے یاد ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین بریک کا ٹائم آ گیا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو کچن کی دنیا میں لے کے جائیں گے، ملوائیں گے کوئین سے اور جانیں گے کہ آج کیا بنا رہی ہیں. تو دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہمارے ساتھ مسکراتے ہوئے.